उज़्मा तो बहुत लाडली थी अपने माँ बाप की। बेटियां तो वैसे भी बहुत लाडली हुआ करती हैं। उज़्मा बाबा की जान थी। उज़्मा के बाबा की तो पूरी दुनिया ही उनकी बेटी उज़्मा थी। माँ की तो जैसे जान उज़्मा में बसती थी। वो भाई की तो प्यारी सी गुड़िया थी। उज़्मा बहुत खूबसूरत लड़की थी, बहुत समझदार, सब्र वाली। अल्लाह ने उसको इतना सब्र दिया था, उसके लबों पे कभी कोई ख्वाहिश नहीं आई थी, कभी शिकवा नहीं था। उज़्मा ने बीए तक पढ़ाई की, फिर पढ़ाई छोड़ दी। माँ ने कहा, उज़्मा बेटी पढ़ लो, घर में फारिग ही रहती हो, क्या फ़ायदा। उज़्मा ने कहा, नहीं अम्मी जान, बस अब नहीं पढ़ा जाता। उज़्मा की बस एक आदत बुरी थी, वो घर के कामों से भागती थी। उसकी तो जान ही निकल जाती थी। जब भी माँ कोई काम कहती तो बस एक ही जवाब होता, अम्मी मुझसे ना तो घर के काम होते हैं, ना मैं करूँगी। माँ ने फिर कभी कहा नहीं था। बाप ने कहा, बेटी जवान है, सांसों का भरोसा किसको है, आने वाला वक्त कौन जानता है, क्या पता कल कैसा हो। अपनी जिंदगी में ही अपनी उज़्मा का घर बसा हुआ देख ले। माँ बाप को फिक्र तो होती है ना बेटियों की, बोझ समझकर नहीं, बस अपनी बेटियों के नसीब की फिक्र होती है। बेटे तो जैसे भी हो गुजार लेते हैं, बेटियां अगर विदा होकर लौट कर आएं तो मुआशरा जीने नहीं देता। हमारे मुआशरे की मिसाल इस कुत्ते सी है जो चोर पे नहीं, मस्जिद में नमाज पढ़कर आने वाली नमाजी पे भौंकता है। बेटियों के नसीब से डर जाते हैं ज़माने की आंख में आंख डालने वाले भी। खैर रिश्ते तो बहुत से आए थे, लेकिन एक लड़का पसंद आ गया। अमीर तो नहीं था, लेकिन अच्छा था, पढ़ा लिखा था, अपनी ज़मीन थी, जायदाद इतनी थी कि 2 वक्त की रोटी इज्जत से कमा सकता था। बात होगी शादी के दिन तय पा गए थे, लेकिन बेटियां बहुत हसरत बड़ी निगाह से देखती हैं अपने उन लम्हों में अपने बाबा के घर को। कभी कपड़ों की अलमारी को देखती हैं तो कभी चूल्हे को, कभी अपने बेड को तो कभी बाबा की प्रेस किए हुए कपड़ों को, कभी भाई के साथ लड़ते हुए लम्हों को, तो कभी माँ की डांट को। कभी खुशी के लम्हे आंखों के सामने गुजरते हैं तो कभी आंसू छलक जाते हैं। शादी के एक दिन पहले माँ को सब बता रही थी, ये लो माँ चाबियाँ, अब्बू के कपड़े यहाँ पड़े हुए होते हैं और इतने पैसे हैं संदूक में। माँ बाबा का बहुत ख्याल रखना और भाई को ना डांटना करना। माँ यहाँ मेरे बेड पे भाई को कहना सो जाया करे, बहुत लड़ता था मुझसे, उसे कहना भाई रख लो हमेशा के लिए ये बेड, क्या पता अब मुझे नसीब कहाँ से कहाँ तक का सफ़र करवाएं। माँ ने माथा चूमा, क्यों रो रही हो मेरी बच्ची, अल्लाह नसीब अच्छे करेगा। कभी जो कुछ कह दे सुन लिया करना, बर्दाश्त कर लिया करना, समझदार बनना, घर बसाना अपना। उज़्मा ने माँ को सीने से लगाया, माँ मैं कभी घर टूटने नहीं दूंगी, बाकी खुदा की मर्जी। बाप बहुत रोता था छुपकर, या खुदा मेरे जिगर के टुकड़े की हिफाजत करना, मेरी बेटी बहुत बोली है, उसे सब्र देना। या खुदा मैंने कभी उसे सर्द हवा नहीं लगने दी, या खुदा उसको अपने साए में रखना। शादी हो गई, पहली रात थी। उज़्मा को बहुत अजीब लग रहा था, वो घर की दीवारें, वो अपना कमरा, माँ की आवाज़, बाबा की मोहब्बत। नजीब उसका शोहर कमरे में आया, बातें कर रहे थे। उज़्मा उदास क्यों हो भला? उज़्मा ने कहा, माँ की याद आ रही है। नजीब ने कहा, तो क्या हुआ भला, कल मिल लेना अम्मी से, उदास होने वाली कौन सी बात है भला। उज़्मा की आंखों से आंसू बह रहे थे। नजीब ने मुस्कुराते हुए उसका आंसू साफ किया, ऐसे थोड़ी ना करते हैं, मैं भी तो तुम्हारा अपना हूँ, तुम्हारा घर है ये, यहाँ भी तो सब तुम्हारे हैं ना। अच्छा चलो अब मूड ठीक करो, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ, तुम्हारा गिफ्ट। उज़्मा ने कहा, मूड तो ठीक है, बस यूं ही। नजीब ने गिफ्ट खोला, उसमें एक अंगूठी थी। अंगूठी पहनाते हुए नजीब ने कहा, उज़्मा जब हमारे बच्चे हो जाएंगे, हम बूढ़े हो जाएंगे, तो जब मैं पहले मर जाऊंगा तो ये अंगूठी देखकर मुझे याद किया करना। उस पहली रात को उज़्मा ने कहा, आप क्यों जाएंगे भला पहले, मेरी उम्र भी आपको लग जाए। आहिस्ता आहिस्ता उज़्मा को नजीब की आदत होने लगी थी। उज़्मा को कभी शिकायत का मौका ना दिया था नजीब ने, बहुत ख्याल रखता था। लेकिन किस्मत का करना ऐसा हुआ
کہ فصل کا کافی نقصان ہوا۔ دن بہت برے آگے تھے۔ ساس نے کہا بہو رانی شادی کو 1 سال ہو گیا ہے، اب ہمارے ساتھ کھیتوں میں جایا کرو۔ عظمیٰ خاموش رہی۔ رات کو نجیب گھر آیا تو عظمیٰ نے کہا امی جان مجھے کھیتوں میں جانے کے لیے کہہ رہی تھی، لیکن وہاں غیر مرد ہوں گے، میں پردہ کرتی ہوں اور وہ بھی مجھے کھیتوں کے کام نہیں آتے۔ نجیب نے کہا میری جان عظمیٰ تمہارا گھر ہے، اب یہ تم کو بنانا ہے، تم کو سنوارنا ہے۔ تم بھی جانتی ہو ہمارا کتنا نقصان ہو گیا ہے، مل جل کر ہم کو کام کرنا پڑے گا۔ عظمیٰ نے کہا لیکن نجیب میری جان مجھے نہیں آتے کھیتوں کے کام۔ نجیب نے کہا عظمیٰ ماں نے سنا تو ماں کہے گی میں نے منع کیا ہے تم کو، کل چلی جانا ماں کے ساتھ، کل 1-2 دن تک کروں گا بات ماں سے۔ عظمیٰ خاموش ہو گئی۔ دوسرے دن ساس نے کہا چلو عظمیٰ جلدی اٹھو اور کام کے لیے چلو۔ عظمیٰ جو 8 بجے اٹھا کرتی تھی آج 5 بجے اٹھ گئی، ناشتہ کیا اور ساس کے ساتھ چلی گئی۔ انہوں نے گائے بکریاں رکھی ہوئی تھی، ان کو چارہ ڈلوایا، ساس کے ساتھ پھر گوبر اٹھایا، گوبر کو ہاتھ لگایا تھا تو آنکھوں میں سے آنسو برس رہے تھے، لیکن یہ سوچ کر برداشت کیا کہ گھر اپنا ہے، میرا ہم سفر مشکل میں ہے، میرا گھر مشکل میں ہے کوئی بات نہیں۔ کھیتوں میں گئی، وہاں نامحرم مرد بھی تھے، بہت ڈر رہی تھی عظمیٰ، لیکن کرتی بھی تو کیا کرتی، نبھا کرنا آسان تو نہیں ہوتا۔ رات کو گھر آئی تو تھک کر ٹوٹ چکی تھی۔ ساس نے کہا برتن دھو کر سونا۔ عظمیٰ بے بس تھی، کیا کہتی خاموش رہی، برتن دھوئے اور بنا کھانا کھائے سو گئی۔ نجیب آیا تو دیکھا عظمیٰ سوئی ہوئی ہے۔ اس نے کہا عظمیٰ اٹھ جاؤ میرے لیے کھانا لے کر آؤ۔ عظمیٰ خاموش رہی، کھانا گرم کیا لے آئی۔ ایک بار تو سوچا کہہ دیتی ہوں میں تھک گئی ہوں، خود لے لو، لیکن برداشت کیا۔ نجیب نے ایک بار بھی نہ پوچھا کہ عظمیٰ تم نے کھانا کھایا؟ عظمیٰ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ نجیب نے رسمن پوچھا کیا ہوا عظمیٰ؟ عظمیٰ نے کہا کچھ نہیں، بس سر درد ہو رہا تھوڑا سا۔ نجیب نے کہا اوکے سو جاؤ۔ عظمیٰ بہت روتی تھی، ماں میں تھک جاتی ہوں، بابا جان میں ٹوٹ جاتی ہوں، مجھ سے نہیں ہوتے اتنے کام، بابا میں کیا کروں بابا۔ دوسرے دن ساس نے کہا چلو بی بی جلدی کرو، اٹھ جاؤ ناشتہ بناؤ جلدی سے، پھر کھیتوں میں جانا ہے۔ ابھی کل کی تھکن دور نہیں ہوئی تھی کہ پھر سے کام۔ ہمت کی اٹھ گئی، ناشتہ کیا، کھیتوں میں چلی گئی، وہاں گدھے کی طرح کام کرتی رہی۔ رات کو گھر آئی تو بخار سے برا حال تھا۔ نجیب آیا تو کہنے لگی نجیب مجھے بخار ہے، ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ۔ نجیب نے کہا پاگل بخار کے لیے ڈاکٹر کے پاس کون جاتا ہے، بھلا ماں سے کہو وہ تم کو کاوا بنا کر دے گی، ٹھیک ہو جائے گا۔ عظمیٰ خاموش ہو گئی اور وہ وقت یاد آ گیا جب اس نے ایک رات 12 بجے کہا تھا بابا میرے سر میں درد ہے، اور باپ رات 12 بجے ڈاکٹر کو گھر لے آیا تھا، میری بیٹی کے سر میں درد ہے اور آج بخار سے جسم میں درد ہے اور کاوا پلایا جا رہا ہے۔ ایک دن ماں کے گھر گئی تو ماں نے پوچھا بیٹی خوش ہونا؟ بیٹی نے باپ کی خوشی دیکھی اور کہا ہاں ماں بہت خوش ہوں، بہت خوش ہوں، سارا دن کھا لیا اور سو لیا، سب بہت خیال رکھتے ہیں۔ دل میں چیخ چیخ کر کہہ رہی تھی ماں میری ان خاموشیوں کو سنے، جو میں کہنا چاہتی ہوں وہ اب تو اپنے باپ کے گھر بھی کسی چیز پہ حق نہیں جتاتی تھی، وہ ڈر چکی تھی۔ جو کبھی خود اٹھ کر پانی نہ پیا کرتی تھی وہ آج کھیتوں میں جا کر دن بھر کام کیا کرتی تھی، بس باپ کے گھر جتنے دن رہتی سکون رہتا تھا، ورنہ وہ تھکن بڑی زندگی گزار رہی تھی۔ شادی کو 8 سال ہو گئے تھے لیکن اولاد نہیں تھی، بہت دعائیں کیا کرتی تھی یا خدا مجھے اولاد عطا فرما۔ ساس کو شاید کہ اب برداشت نہیں تھا اس کا بے اولاد ہونا، بات بات پہ تانا دیا کرتی تھی بے اولاد ہونے کا۔ عظمیٰ اکیلے گھر کا کام کیا کرتی تھی، پھر کھیتوں کا بھی، شاید کہ اس کو بے اولاد ہونے کی سزا دے رہے تھے وہ سب، یا شاید کہ چاہتے تھے کہ بھاگ جائے یہاں سے۔ نجیب بھی کبھی حال پوچھ لیتا تو کبھی 10 دن بعد تک نہ کرتا۔ عظمیٰ اپنا گھر سمجھ کر سجاتی رہی، سنوارتی رہی، ایک اچھی ہم سفر ہونے کا ہر فرض نبھاتی رہی۔ شادی کو 10 سال گزر گئے۔ ایک رات تھک ہار کر عظمیٰ کھیتوں سے واپس آئی تو ساس نے کہا جلدی نہیں آ سکتی، گھر کا کھانا تیرے باپ نے بنانا ہوتا ہے۔
جاؤ تمہارا شوہر کمرے میں بلا رہا ہے تم کو۔ عظمیٰ دن بھر کی تھکی ہاری کمرے میں گئی، نجیب کے پاس بیٹھ گئی جا کر۔ نجیب کیا ہوا میری جان، بہت پریشان ہو؟ نجیب نے کہا کچھ نہیں، بس وہ کیا نجیب کہو نا میرے شہزادے، کیا کہنا ہے؟ نجیب نے کہا وہ اماں نے میرے لیے ایک لڑکی دیکھی ہے شادی کے لیے۔ عظمیٰ تو پہلے چیخنے لگی، پھر خاموش ہوگی۔ لو جی میری جان، اس میں اداسی والی کون سی بات ہے؟ بھلا یہ تو خوشی کی بات ہے، ہمارے بھی بچے ہوں گے، تم کو بابا کہیں گے، اللہ رحمت کرے گا ہم پہ۔ اماں کو بولو جلدی سے بات پکی کرے شادی کی۔ اچھا تم بیٹھو، میں تمہارے لیے کھانا لے کر آتی ہوں۔ عظمیٰ یہ کہہ کر جانے لگی تو نجیب نے آواز دی، رک جاؤ عظمیٰ، ماں نے ایک اور بات کہی ہے۔ عظمیٰ نے پاس آ کر کہا میری جان تم کو بھوک لگی ہوگی، لیکن مجھے بہت بھوک لگی ہے، کھانا کھا کے آرام سے بات کریں گے۔ عظمیٰ نے کھانا بنایا نجیب کے لیے، کھانا لے کر آئی، پاس بیٹھ گئی، خود بھی کھانے لگی۔ کھانا کھاتے ہوئے نجیب نے کہا عظمیٰ بات یہ ہے کہ اماں کہہ رہی تھی کہ تم کو طلاق دے دوں۔ یہ سننا تھا کہ عظمیٰ کے ہاتھ سے روٹی کا نوالا گر گیا۔ نجیب میری جان طلاق کیوں؟ نجیب نے کہا اماں کا فیصلہ ہے۔ عظمیٰ نے کہا اور تمہارا کیا فیصلہ ہے نجیب؟ نجیب نے کہا وہی جو ماں کہے گی۔ عظمیٰ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہ ساس کے پاس گئی، ماں جی نجیب کیا کہہ رہا ہے؟ ساس نے کہا ہاں سچ ہی کہہ رہا ہوگا، کب تک بے اولاد رہے گا؟ نہیں ماں میں نے تو شادی کے لیے تو نہیں روکا، شادی کر لے لیکن مجھے طلاق نہ دے۔ ساس نے کہا تم کو رکھ کر کیا کریں گے ہم؟ اتنے میں نجیب بھی وہاں آ گیا۔ عظمیٰ چیخ چیخ کر رونے لگی، نجیب مجھے طلاق نہ دو میری جان۔ نجیب نے کہا عظمیٰ طلاق کے بعد ہی شادی ہوگی، ان لوگوں کی شرط ہے۔ عظمیٰ نے کہا میں بات کروں گی ان لوگوں سے، تم مجھے طلاق نہ دو۔ نجیب نے کہا نہیں عظمیٰ، تمہارا ہم نے کیا کرنا ہے؟ عظمیٰ نجیب کے پاس گئی، اپنے دونوں ہاتھ نجیب کے سامنے کیے، بے بس ہو کر بولی نجیب میرے ہاتھ دیکھو، چھالے پڑے ہوئے ہیں، میرے پیروں پہ دیکھو آبلے ہیں، میرا جسم زخمی ہے۔ نجیب مجھے اس سے زیادہ سزا دینا، اس سے زیادہ کام کروا لیا کرنا۔ نجیب میں تمہاری نوکر بن کر رہوں گی، کبھی کچھ نہیں مانگوں گی۔ نجیب صرف 2 وقت کی روٹی دے دینا مجھے بس، لیکن طلاق نہ دو، سب کام کیا کروں گی، جو کہو گے کروں گی۔ ساس اماں کہو نجیب سے طلاق نہ دے مجھے۔ بابا کی لاڈلی کس مقام پہ آ پہنچی تھی، کیا کیا ظلم ڈھائے جا رہے تھے ماں کی شہزادی پہ۔ وہ کبھی نجیب کے پاؤں پکڑتی تو کبھی ساس کے۔ آپ لوگ کہو تو میں گھر بھی نہیں آیا کروں گی، وہاں گائیں بکریوں کے کمرے میں سو جایا کروں گی۔ طلاق نہ دو مجھے۔ اولاد میرے ہاتھ میں ہوتی تو کون عورت خود کو بانجھ کے ہلوانا برداشت کر سکتی؟ عورت کب چاہتی ہے اس کو کوئی بے اولاد کا تانا دے۔ عظمیٰ نے روتے ہوئے کہا میرے بس میں جو تھا میں نے کیا، اولاد میرے بس میں نہیں۔ نجیب میری جان، میری وفاداری میں کوئی کمی آئی، میں نے کبھی تمہاری بات نہ مانی ہو۔ نجیب میری جان، جس گھر کو 10 سال تک میں سنوارتی رہی، کیا اس گھر میں آج مجھے 2 وقت روٹی بھی نہیں مل سکتی؟ نجیب خدا سے ڈرو، مجھ پہ طلاق والا ظلم نہ کرو۔ نجیب نے خاموشی توڑ دی اور کہا میں تم کو طلاق دی۔ عظمیٰ جتنا وقت گزرا اچھا گزرا، معاف کرنا مجھے۔ عظمیٰ خاموش ہو گئی، ساس آگے بڑھی اور کانوں میں سونے کی والیاں نکال لیں۔ عظمیٰ بے جان ہو گئی، آنسو رک گئے، ہاتھوں کے زخم جس نے چومنے تھے وہ ہم سفر دکھ دے گیا، زندگی بھر کا زخم دے گیا۔ ساس نے ہاتھ سے پکڑا اور گھر سے باہر نکالا اور کہا اپنے باپ کو بولو لے جائے تم کو آ کر۔ عظمیٰ نے کہا ماں جی بس ایک رات رہنے دے مجھے یہاں، اب رات کے 12 بجے کہاں جاؤں گی، اس وقت کون لینے آئے گا مجھے؟ ساس نے دروازے کو لاک لگایا اور باہر نکال دیا عظمیٰ کو۔ عظمیٰ دیکھ رہی تھی کیا ظلم ہوتا ہے نا بیٹیوں پہ۔ جس گھر کو اپنا سمجھتی رہی اس گھر میں مجھے چند لمحوں کے لیے پناہ نہیں دی گئی، کیا کچھ کرتی رہی، اور اجنبی کیا تو میرے کانوں سے بالیاں بھی اتار لی۔ بھلا ہم سفر یوں بھی بدل سکتے ہیں؟ بھلا کوئی کسی کو یوں بھی ٹھکرا سکتا ہے؟ بھلا کوئی کسی کو یوں تنہا چھوڑ سکتا ہے؟ بھلا کوئی کیسے خدا کو اتنا بول سکتا ہے؟ بھلا کیسے کوئی وفاداری پہ یوں تھوک سکتا ہے؟ بھلا کیسے کوئی محبتوں کا صلہ یوں آنسو میں دے سکتا ہے؟
بھلا کیسے کوئی چند لمحوں میں کسی کا آشیانہ جلا سکتا ہے؟ جو ہم سفر ہوتے ہیں وہ تو جیون وار دیتے ہیں، بھلا جیون چھیننے والے بھی ہم سفر ہو سکتے ہیں؟ اس نے وہ پہلی رات نجیب کی دی ہوئی انگوٹھی کی طرف دیکھا جس میں نجیب نے کہا تھا جب بوڑھے ہوں گے تو یہ انگوٹھی میرے جانے کے بعد تم کو میری یاد دلائے گی۔ عظمیٰ نے انگوٹھی اتاری اور کہنے لگی، واہ رے مرد، تمہارے وعدے چھوڑ کر تم گئے ہو اور مر میں گئی ہوں۔ جا نجیب، خدا تمہارا گھر آباد رکھے۔ عورت تو حسین ہستی ہوتی ہے جو دکھوں کے بعد بھی بد دعا نہیں دیتی، وہ پھر بھی اپنے بے وفا ہونے والے ہم سفر کی خیریت کی دعائیں مانگتی ہے۔ عورت بے وفا سے بھی وفادار رہتی ہے، یہ عورت کی سب سے بڑی خوبی ہے یا خامی، سمجھ نہیں آتا۔ خیر، صبح صبح عظمیٰ کا بھائی آیا لے گیا عظمیٰ کو۔ گھر گئی ماں نے دیکھا رنگ اترا ہوا، سوجی ہوئی آنکھیں، ہاتھوں پہ زخم، پیروں پہ چھالے، ٹوٹ کر رہ گئی ماں۔ میری بچی، تم کو کبھی میں نے برتن نہ واش کرنے دیے تھے اور یہ کہاں کا سفر کروا دیا خدا نے تم سے؟ بیٹی نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، ماں میں بہت واسطے دیے تھے ان کو، مجھے طلاق نہ دے، میں پاؤں چومے تھے، سجدہ کیا تھا، لیکن ماں معاف کرنا، مجھے انہوں نے طلاق دے دی۔ مجھے باپ نے سینے سے لگایا، چل میری بیٹی، اللہ نے بہتری کی ہے، اس میں بھی خاموش ہو جا، چل میری شہزادی بچی۔ باپ کی آغوش میں اسے نہ جانے کب نیند آ گئی، تھکن اتنی تھی کہ روتے روتے باپ کی باہوں میں سو گئی۔ باپ نے آسمان کی طرف دیکھا، یا خدا، میرے پھول کے ساتھ کیا کر دیا تم نے؟ خدا کو ماں باپ کی بے بسی پہ ترس آ گیا تھا۔ کچھ دن بعد رشتہ آ گیا۔ عظمیٰ نے کہا، نہیں میں اب شادی نہیں کروں گی۔ سب نے بہت سمجھایا، لیکن عظمیٰ سچ پوچھو تو اب ڈر چکی تھی۔ وہ مرد ذات سے ڈرنے لگی تھی، وہ سہم جاتی تھی۔ ادھر نجیب نے شادی کر لی تھی۔ باپ نے کہا، بیٹی ایک موقع دے کر دیکھ لو زندگی کو میرے کہنے پہ، پہلے مل لو ایک بار فرحت سے، بہت اچھا لڑکا ہے۔ باپ کے فورس کرنے پہ ہاں کر دی ملنے کے لیے فرحت سے۔ فرحت امیر تو نہیں تھا لیکن بہت شرارتی سا پیارا سا لڑکا تھا۔ وہ عظمیٰ کو ملا۔ عظمیٰ نے کہا، پلیز آپ انکار کر دیں میرے بابا کو کہ وہ مجھے پسند نہیں آئی، مجھے اب شادی نہیں کرنی کسی سے بھی۔ فرحت نے کہا، ٹھیک ہے کہہ دیتا ہوں، لیکن ایک شرط پہ کہوں گا، پہلے اپنے ہاتھ سے گرما گرم چائے بنا کے پلا دو، کہہ دوں گا کر دوں گا انکار۔ عظمیٰ چائے بنا کر لائی۔ پینے کے بعد فرحت نے کہا، انکل جی مجھے معاف کر دینا، لیکن سچ تو یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں آپ پلیز ایک ہفتے میں ہی ہماری شادی کروا دیں۔ عظمیٰ چونک گئی، یہ کیا؟ عظمیٰ کی فرحت سے شادی ہو گئی۔ فرحت اتنا اچھا انسان تھا کہ کبھی عظمیٰ کو گھر کے کام نہ کرنے دیے تھے، ہر روز باہر گھمانے لے جاتا، کبھی ڈنر پہ تو کبھی کہیں، اور اتنا پیار دیا کہ عظمیٰ اپنے سارے غم بھول گئی۔ اللہ نے اولاد بھی دے دی، بیٹا ہوا تھا ان کے گھر۔ ایک دن عظمیٰ نے فرحت کو سینے لگا کر کہا، مرد تم جیسے بھی ہوتے ہیں فرحت، جو اپنی ہم سفر کی سانس میں سانس لیتے ہوں۔ فرحت ایسا کیا تھا مجھ میں جو تم نے مجھ سے شادی کے لیے ہاں کی تھی؟ فرحت نے ماتھا چوما اور کہنے لگا، تم میں بے وفائی کے سوا سب کچھ تھا۔ پاگل، چھوڑو پرانی سب باتیں، چلو میرا سر درد کر رہا ہے، آئل لگا دو۔ سر میں آئل لگاتے ہوئے عظمیٰ نے کہا، فرحت میرا جہیز کا سامان جو نجیب کے گھر ہے لے کے جانا ہے۔ فرحت نے کہا، چھوڑو یار عظمیٰ، ہمارے پاس سب کچھ ہے، نہیں چاہیے کچھ بھی۔ عظمیٰ نے کہا، فرحت پلیز۔ فرحت نے کہا، ٹھیک ہے، میری پاگل چلیں گے کچھ دن بعد۔ عظمیٰ اور فرحت نجیب کے گھر گئے، دیکھا کہ خوبصورت لڑکی گھر میں تھی۔ عظمیٰ نے سلام کیا اور پوچھنے لگی، نجیب کہاں ہے؟ اس لڑکی نے کہا، کھیتوں میں گئے ہیں۔ آپ کون؟ عظمیٰ مسکراتے ہوئے کہنے لگی، میں وہ ہوں جس نے یہاں بڑھاپے میں یہاں کبھی مرنے کے وعدے نبھانے تھے۔ وہ لڑکی چونک کر بولی، مطلب میں سمجھی نہیں۔ اتنے میں نجیب بھی آ گیا۔ نجیب عظمیٰ کو دیکھ کر ٹوٹ گیا۔ عظمیٰ تم؟ عظمیٰ نے کہا، کیوں میں نہیں آ سکتی کیا؟ کبھی حقدار تھی میں بھی۔ عظمیٰ نے کہا، نجیب یہ فرحت ہے اور یہ شوہر ہے میرا، جانتے ہو میرے بنا کبھی کھانا نہیں کھاتا، میں کبھی تھک جاؤں تو مجھے دباتا بھی ہے، کہتی ہوں مرد ایسا نہیں کرتے تو کہتا ہے مرد نہیں کرتے ہوں گے، ہم سفر تو کرتے ہیں، ہم درد تو کرتے ہیں۔ نجیب یہ دیکھو میرے ہاتھ۔
मेहंदी लगी हुई है मेरे हाथों में। ये वही हाथ हैं जिन पे कभी छाले हुआ करते थे। मेरी पायल देखो, फरहत ने खुद पहनाई है मुझे। ये वो पाँव हैं जिन पे कभी जख्म हुआ करते थे और तुमको जो कभी दिखाई ना दिए थे। देखो ना फरहत, ये नजीब इतना वफादार है, मुझे तलाक देकर मेरे बेड पे आज भी सोता है। वो आगे बढ़ी, पास खड़ी लड़की को कहने लगी, नजीब की बीवी हो ना तुम, सास कहाँ है तुम्हारी? कहने लगी 6 माह पहले दुनिया से चली गई। उज़्मा ने उस लड़के के हाथ पकड़े और देखा तो उन हाथों में भी छाले थे। उस लड़की के हाथ चूमकर कहने लगी, नजीब अल्लाह का खौफ खाओ, इन हाथों को मेहंदी से सजा के देखो, इंसानियत निभा के देखो, वफा करो हमदर्द बनो, मोहब्बत करो सीने से लगा लो हम सफ़र को। क्या पता अल्लाह को रहम आ जाए तुम पे और तुम्हारी गोद भर दे। और हाँ, मुझे अपना कोई सामान नहीं चाहिए, तुमने छोड़ते हुए बालियां उतार ली थी, जाओ सब कुछ खैरात में दिया तुमको। फरहत ने हाथ थामा और उज़्मा को सीने लगाकर चला गया। नजीब की आंखों में आंसू थे। उसने अपनी बीवी के पांव पकड़ लिए। शायद के ज़मीर जाग उठा था उस मर्द का। मज़ीद ऐसी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर ऐसी ही कहानियाँ मिलती रहेंगी। आपके कीमती वक़्त का बहुत बहुत शुक्रिया। कहानी अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।